बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू का। आज उनकी मरियम नवाज से मुलाकात भी थी और जो शेड्यूल थी जिसके हवाले से मज़ीद भी कुछ बातें सामने आएंगी, लेकिन उनकी ये स्टेटमेंट सामने आई है कि गैरतमंद लोग जो हैं वो इस्तीफ़े ख़ुद देते हैं जबकि कमज़ोरों से इस्तीफ़े लेना पड़ते हैं। वो किन के इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं और इन इस्तीफ़ों में सिर्फ हुकूमत शामिल नहीं है बल्कि अपोजिशन में शामिल जमातों का जिक्र भी हो सकता है या नहीं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज का बड़ा अहम मामला है, बड़ी अहम पेशरफ्त हुई मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से। आज कोर्ट ने उनको इश्तिहारी करार दिया है और ये कहा गया है कि 30 रोज़ के अंदर अगर वो पेश ना हुए तो उनको इश्तिहारी करार दिया जाएगा, जबकि अखबारात में उर्दू और इंग्लिश अखबारात में उनका नाम के हवाले से जो है वो जारी किया जाए, ऐलानात किए जाएँ और इसके अलावा भी कुछ अहकामात दिए हैं जिसका हम जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि शिबली फराज साहब और वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत साहब ने गुफ्तगू की है। शिबली फराज साहब रोज़ाना जो बात कर रहे हैं, आज पंजाब से भी और उनकी वज़ारत कानून की जानिब से भी वही सदा सामने आई है, वही गुफ्तगू सामने आई है अपोजिशन के हवाले से, जबकि इससे पहले मुख्तलिफ वफाकी वज़रा और मुख्तलिफ पंजाब के अहम अहदेदारान जो हैं वो जो FIR दर्ज हुई और जो बगावत के हवाले से अपोजिशन का मौक़िफ़ सामने आया और जो तनकीद हुई उसकी वजाहतें पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि शोहदा हमारा सरमाया है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने वाला हर सिपाही हमारे सर का ताज है। और इसी हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज टाक ऑपरेशन में शहीद होने वाले एक अहम शहीद के घर की मुलाकात भी की है और न सिर्फ वो खुद गए हैं बल्कि अपनी अहलिया के हमरा उनके घर का दौरा किया है, उनकी हौसला अफजाई की है। और इसके साथ साथ एक और स्टोरी भी है CDS से रिलेटेड, उसका भी जिक्र करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो आज ये जो मौलाना साहब की स्टेटमेंट सामने आई है, दो बड़ी अहम स्टेटमेंट्स हैं आगे पीछे सामने आई हैं। एक तो ये कह रहे हैं, जो अभी हमने इंट्रो में भी बात की है, कि गैरतमंद इस्तीफ़े खुद देते हैं और कमज़ोरों से इस्तीफ़े लेना पड़ते हैं। एक तो मैं इसकी वजाहत चाहूँगा और साथ ही वो बात करते हैं कि कोई सियासी कारकुन और कोई सियासी जमात इदारों से तसादुम की बात नहीं करती, ये उनकी टोन में चेंज है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमारी तारीख़ बड़ी तल्ख़ है। मैं क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक तालिब इल्म हूँ और बहुत सारे तल्ख़ वाक़यात जो हैं वो मेरे जहन में रहते हैं। और आपने अभी जो ये बात की मौलाना साहब की इस्तीफ़े देने और लेने वाले और गैरतमंद और कमज़ोर दिल की, तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मुझे एक माजी का वाक़या याद आ गया। आज वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के इत्तेहादी हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। जनरल वहीद काकड़ ने इनसे इस्तीफ़ा लिया था और इसमें सदर ग़ुलाम इसाक़ खान से भी इस्तीफ़ा लिया गया था। तो मौलाना को फिर ये भी वजाहत करनी चाहिए कि उस वक्त जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा लिया गया था इसाक़ खान के साथ, उस वक्त वो कमज़ोर दिल थे। ये पाकिस्तान की तारीख़ जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें बहुत तल्ख़ वाक़यात मौजूद हैं। अब मौलाना की जो टोन चेंज हुई है, देखें मैं आपको अर्ज़ करूँ, बात यह है कि इदारों की जानिब से बिल्कुल वाज़ेह ये एक पैगाम दिया गया है। बल्कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर बाजवा साहब ने जिस दिन, आपको याद होगा, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की एक ब्रीफिंग दी थी, पार्लिमानी लीडर्स, उसमें सब टॉप लीडर शामिल थे, हुकूमती लोग भी शामिल थे और उसमें बड़ी वजाहत से खुल के बातें हुई। उस मीटिंग में शामिल जो लोग थे उनमें से कई से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने सब ने बताया कि बिलावल भुट्टो ने क्या बातें की वहाँ पर और बाकी लोगों ने क्या बातें की, और शेख रशीद तो उसमें खामोश रहा। ये तो बहुत सारे हुकूमती लोग भी कहते हैं, लेकिन ये इन बातों को मुतनाज़ा शेख रशीद साहब ने बनाया है। उसमें आर्मी चीफ ने कहा कि भाई अगर आप ये चाहते हैं कि हम सिक्योरिटी गिलगित बल्तिस्तान की अफवाज पाकिस्तान उसमें शामिल ना हो तो नहीं होंगे, हमें इसका तो कोई एतराज़ नहीं है। और सारी चीज़ें उन्होंने खुल कर बताई कि फ़ौज जो है वो मुल्क के सिर्फ़ और सिर्फ उसका काम है मुल्क का दिफा करना। तो मैं समझता हूँ ये सारी बात पस पर्दा भी बातचीत चल रही है। और उसके बाद मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान को एक बात जो है समझ आ गई है कि मुझे इदारों पर तनकीद नहीं करनी, इससे मुल्क का नुकसान होता है, इससे मैं समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान का नुकसान होता है। तो आज उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, लेकिन मौलाना साहब इस बात पर कायल हुए हैं, कायल किया गया है, ये सूरत हाल देख कर उनकी स्टेटमेंट सामने आई है, उनके लहजे में तब्दीली आई है? नहीं, मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं और बहुत चीज़ों को वो जानते हैं, आने वाले हालात को वो भांपते हैं।
میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی بہت ساری چیزیں طے ہوئی تھیں، تو مولانا فضل الرحمان کو کیونکہ چیزیں بہت بہتر ہوتی اپوزیشن کے حوالے سے نظر آ رہی ہیں سامنے، تو وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن نے اب جو گول بنایا ہے اس کو اچیو کیا جائے، اس طرف جایا جائے، بجائے اس کے کہ مطلب کہ دوسری طرف ادھر ادھر کو نئی لڑائی شروع ہو جائے۔ تو اسی لیے میرے خیال میں اب وہ چیزوں کو کور کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن استعفوں کی جو انہوں نے بات کی، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بہت مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں، یہ بات میں نے خود آصف علی زرداری صاحب سے پوچھی کہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ ریزائن دے گی؟ انہوں نے کہا کہ بالکل، جب اگر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے، طے ہو جاتی ہے معاملات اور کو اپوزیشن کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہتا، تو بطور یہ ہمارے پاس آپشن کے طور پر موجود ہے اور پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ سے چلی جائے گی اور وہ ریزائن کر دے گی، ہمیں اس کو کوئی وہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں اس لیول پہ جب بات ہوتی ہے تو مولانا فضل الرحمان جب یہ کہتے ہیں کہ جی استعفوں کا آپشن موجود ہے، اپوزیشن جب ساری اپوزیشن دے گی تو میرا خیال ہے آل پارٹیز میں شامل کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے جو کہے گی میں ریزائن ہم نہیں کریں گے۔ یہ اس معاملے کو زیادہ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں یا زیادہ خراب کر رہے ہیں وہ شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو میڈیا میں رہنے کا شوق رہتا ہے۔ بالکل، یہ میرے خیال میں جواب بھی لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جے یو آئی کے بڑے اہم رہنما موجود ہیں جناب مولانا عطاء الرحمان صاحب۔ مولانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، مولانا فضل الرحمان یقینی طور پر اس وقت بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے، پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بن چکا ہے، اپوزیشن اپنے زور و شور سے جلسوں کا انعقاد کر رہی ہے، بڑے پر امید ہیں مولانا صاحب کے جو آثار حکومت کی تبدیلی کے ہیں وہ بھی پیدا ہو جائیں گے۔ میرا سوال یہ ہے، آج جو مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کی ہے کہ غیرت مند لوگ استعفے دیتے ہیں اور کمزوروں سے استعفے لینا پڑتے ہیں، یہ تھوڑا سا آپ واضح کریں گے کہ کیا یہ کمزوروں سے استعفے لینے کا وقت آ گیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں اور اس کے آثار پیدا ہو گئے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں کہ طاقتور استعفے دیتے ہیں۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، مولانا فضل الرحمان کی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ غیرت مند لوگ استعفے خود دیتے ہیں جبکہ کمزور لوگوں سے استعفے لینا پڑتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے اس ضمن میں کہ کیا واضح کرنا چاہ رہے تھے؟ حضرت ہمارے ملک میں جو حکمرانی رہی ہے اور جس طرز کے حکمران آئے ہیں اور گئے ہیں، تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کے کن پٹی پر پستول رکھ کر استعفیٰ لیا گیا ہے اور کسی کو کہا ہے کہ گھر چلے جاؤ تو گھر بھیج دیا گیا ہے۔ تو دونوں طریقوں سے ہمارے ملک میں حکمرانوں کو ختم بھی کیا جاتا ہے اور گھر بھی بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک جنرل ایسا بھی گزرا تھا کہ جب اس کے خلاف نعرے بازی ہوئی تو وہ خود استعفیٰ دے کر گھر چلا گیا تھا۔ تو کچھ رمق اس میں تھی، کچھ غیرت اس میں تھی، جب اس نے دیکھا کہ میری قوم یا میرے بچے جو ہیں وہ میرے خلاف نعرے لگا رہے ہیں تو اس پر وہ گھر چلا گیا۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو زبردستی استعفے پر مجبور کیا جاتا ہے اور پھر ان سے استعفیٰ لیا جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس وقت جس طرح معرض وجود میں ایک پارٹی آئی ہے اور وہ جس ارادوں کے ساتھ نکلنا چاہتی ہے اور جس قوت کے ساتھ نکلنا چاہتی ہے، میرے خیال میں شاید پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اتنی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ قوم جو ہے وہ اس وقت نالاں ہے، عوام جو ہے وہ پسی ہوئی ہے، معاشی طور پر ہم بالکل ہمارے لوگ جواب دے چکے ہیں، ہمارے ملک تباہی کے گڑھوں میں گرتا جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں وہ لوگ جنہوں نے کسی زمانے میں حکمران پارٹی کو سپورٹ کیا تھا، ان کے ساتھ تھے، آج غریب طبقے میں کوئی بھی شخص ان کے ساتھ نہیں ہے۔ البتہ وہ عمراء یا وہ لوگ جو حکومت کا حصہ بننے ہیں یا ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، وہ لوگ حکومت کے ساتھ ہیں یا حکومت کے وہ ہیں، یا پھر ہمارے ادارے جو ہیں وہ بے ساکھیوں کا کام دے رہے ہیں ان کو، بین الاقوامی قوتیں ان کے پشت پر ہیں۔ لیکن جب عوام کا سیلاب نکلے گا اور عوام سامنے آئے گی تو پھر یہاں کی حکومتیں ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں اور اب بھی نظر یہی آتا ہے
کہ پھر یہ خس و خاشات کی طرف بہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مولانا آپ کی بہت سٹرگل ہے جمہوریت کے لیے، MRD میں بھی آپ رہے اور بہت آپ نے لمبی ایک طویل جدوجہد کی. اب آپ نے خود جیسے کہا کہ حالات تو بالکل تیار ہیں، صرف لیڈرشپ جو ہے جو اب ایک اتحاد بن گیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے بہت زیرک آدمی ہیں، حالات کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، وہ اس کے ہیڈ بن گئے ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے اگلے 2-4 ماہ میں جو اپوزیشن کو جو گول ہے، جو منزل ہے، وہ مل سکتی ہے؟ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ 2-4 جلسوں کے بعد ہی حکومت کے اعصاب جواب دے جائے گی، کیونکہ جس قوت کے ساتھ عوام نکلنا چاہتی ہے صرف ان کو ایک لیڈرشپ چاہیے تھی، ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا، اور الحمدللہ ہماری اپوزیشن جماعتوں نے ایک پلیٹ فارم قوم کو مہیا کر دیا ہے. اس کی قیادت کے لیے انہوں نے آگے بڑھ کر قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں. تو چند جلسوں میں ہی انشاءاللہ ان کے اعصاب جواب دے جائیں گے، اور یہ ان کے پشت پناہی کرنے والے جو ہیں وہ بھی اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ ملک کو. مولانا صاحب پشت پناہی کی آپ نے بات کی ہے، بڑی اچھی آپ بات کر رہے ہیں. یہ نیریٹو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کا بھی سامنے آیا، میاں نواز شریف کا بھی سامنے آیا، مولانا فضل الرحمان بھی اسی بیانیے کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں خود بھی. میرا سوال یہ آج جو بیان دیا مولانا صاحب نے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ سیاسی جماعتیں اداروں کے ساتھ تصادم چاہتی ہیں، اس سے یہ پرسیو کیا جا رہا ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید اداروں کے ساتھ اب معاملات ہماری اپوزیشن جماعتوں کے جو ہیں وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں، شاید اس بیانیے میں تبدیلی آ سکتی ہے. آپ تھوڑا اس پہ وضاحت فرمائیے گا. دیکھیے، ہم ملک کی بقا کے لیے نکلے ہیں، ہم عوام کی بقا کے لیے نکلے ہیں، ہم پاکستان کی بقا کے لیے نکلے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سٹیٹ جو ہے اس میں تمام سٹیٹ ہولڈر کو شریک ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جو حکومت ہے، جو حکمران ہے، وہ اس اہل ہی نہیں ہے کہ وہ قوم کی نمائندگی کر سکیں. رہی یہ بات کہ ہم حکومت کے خلاف نکل رہے ہیں، ہم نے اداروں کے خلاف نہیں نکلنا. لہذا ایسی صورتحال میں اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے ناجائز نااہل لوگوں کی حمایت نہ کریں. ہمارے ذہن میں کوئی ٹکراؤ کی نیت نہیں ہے اداروں کے ساتھ، لیکن اگر وہ قصداً عمداً مسلسل اس حکومت کو یا ان حکمرانوں کو سپورٹ کر رہی ہے تو انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہمارا ارادہ نہیں ہے اداروں سے لڑنے کا. لیکن اگر وہ بھی سمجھ جائے اس بات کو کہ ہم کیوں خواہ ایسے نااہل لوگوں کو اور ٹھیک ہے سپورٹ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو بذریعہ اخباری اشتہار طلب کر لیا ہے اور کہا ہے کہ 30 روز کے اندر اگر میاں نواز شریف پیش نہیں ہوتے تو ان کو باقاعدہ طور پر اشتہاری قرار دیا جائے گا. اور یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ مختلف اخبارات میں، بالخصوص انگلش اور اردو کے اخبارات میں ان کے نام سے اشتہار دیا جائے اور اس کے اخراجات وفاقی حکومت ادا کرے گی. سجاد ترین صاحب، اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ آرڈر سامنے آیا ہے. میرا پہلا ایک بنیادی سوال ہے، بڑا ٹیکنیکل سوال ہے کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے تو ظاہر ہے وہ اپنا بیانیہ لے کر کھڑے ہیں، وہ بار بار بات کر رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ جو اشتہاری قرار دیا جا رہا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ یہ بلکہ یہ سوال میں آپ سے بھی رکھتا ہوں. ہمیں جوائن کیا عرفان قادر صاحب نے، سابق اٹارنی جنرل ہیں. بہت شکریہ جناب عرفان قادر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے علم میں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کو بذریعہ اخبار اشتہار طلب کیا ہے. اب ظاہر ہے طلب کیا جا رہا ہے 30 روز میں پیش نہیں ہوتے پھر اشتہاری قرار دیا جائے گا. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا کیس پر، اور بالخصوص آپ جانتے ہیں میاں نواز شریف کے حوالے سے مسلم لیگ نون پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بہتر ہوتا کہ اگر وہ جو اپیلیں پینڈنگ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ان کو ڈیسائیڈ کر دیتے، کیونکہ اگر اپیلیں ڈیسائیڈ ہو جاتی تو پھر پیش رفت ہوتی تو اس کا کم از کم اثر زیادہ ہوتا. آپ اگر برطانیہ کو اس طرح کی ریکویسٹ جائے گی اور وہاں پہ جب ان کو یہ باور کرایا جائے گا کہ اپیلیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اور نہیں کی جا رہی تو ایکسٹریڈیشن تو ان کی ہوگی نہیں. تو یہ جو ساری ایکسرسائز ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایکسرسائز جو ہے یہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس سے صرف ایک وقت کا ضیاع ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ
عرفان قادر صاحب یہ بتائیں کہ یہ نیب والے جو ہیں انہوں نے یہ کیوں کام شروع کر دیا, یہ اس اپیلوں کو فیصلے پہ کیوں نہیں انہوں نے زیادہ زور دیا جی کورٹ میں؟ سر میں نہیں سمجھتا کہ اس میں نیب کا کوئی قصور ہے, کیونکہ نیب نے تو جب کورٹ نے یہ سوال کیا تھا کہ اپیل کی ہیئرنگ ہو سکتی ہے ایکیوز کے بغیر, تو نیب کا موقف تھا کہ بالکل ہو سکتی ہے. تو لہٰذا یہ تو کورٹس نے یہ اقدامات کیے ہیں اور کورٹس کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اقدامات جو ہیں یہ کتنے سود مند ثابت ہوتے ہیں. سر یہ بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کو کوئی کورٹ کے اشتہارات پہ وہ واپس آئیں یا ان کو لایا جا سکے, تو پھر اس کے بعد کیا آپشن رہ جائے گا آئینی اور قانونی طور پر؟ آپشن یہ رہ جائے گا کہ اس طرح سے جو اپیل کا فیصلہ ہے وہ ڈیلے ہوگا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے. عرفان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, یقینی طور پر اگر اس کا ٹیکنیکلی کوئی فائدہ نہیں ہوتا, فروٹفل نہیں ہوتا, تو سوائے ایک الزام عائد ہوگا کہ وہ مفرور اشتہاری ہیں, اس کے علاوہ میرے خیال میں یہ ایک سیاسی فائدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ واپس لانے کے حوالے سے جب اقدامات کی بات کی جاتی ہے, حکومت نے یہ کوشش کی کہ حکومت برطانیہ کو دوبارہ خط لکھا جائے, کیا یہ اقدامات فروٹفل ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل فروٹفل نہیں ہوں گے. فروٹفل تب ہوں گے اگر کہ آپ ان کی ایونچولی کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور اگر وہاں پہ ان کی کنوکشن مینٹین ہوتی ہے, تو پھر اگر یہ سیریس ہے لانے میں تو پھر ان کی اسٹینڈنگ بہتر ہوگی. اس طرح تو یہ امپریشن جائے گا کہ جیسے یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اپیلیں ڈیسائیڈ ہو. بہت شکریہ عرفان قادر صاحب, اور قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. اب زیادہ سب ٹیکنیکلی تو یہ معاملات سامنے آئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی ایک کنفیوژن ہے, ایک الجھن ہے کہ اگر عرفان قادر صاحب بڑے زیرک ہیں اس معاملے میں, قانون کو جانتے ہیں اچھی طرح سے, وہ یہ رائے دے رہے ہیں, تو یقینی طور پر جو اس وقت اٹارنی جنرل ہیں ان کے سامنے بھی یہ تجاویز ہوں گی, ان کے پیش نظر بھی یہ معاملات ہوں گے کہ کیا چیزیں فروٹفل ہو سکتی ہیں, تو پھر اس جانب کیوں بڑھا کیوں نہیں جا رہا؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, جو ہماری حکومت ہے نا, حکومت صرف اور صرف میڈیا پہ سیاست کر رہی ہے. حکومت کو ایک اور جو ہے وہ مل جائے گا کہ جی میاں نواز شریف کو اشتہاری اگر عدالت قرار دے دیتی ہے 30 دنوں کے دوران اگر وہ نہیں آتے اور وہ کورٹ کی طرف سے اشتہاری ہو جاتی ہیں, تو پھر اس کے بعد حکومت کی جانب سے یہ کہا جائے گا کہ جی ایک اشتہاری آدمی ہے, اس کی ٹی وی چینلز پر کیسے تقریریں نشر ہوتی ہیں, ایک عدالتوں کا اشتہاری آدمی ہے جی, اس کی سیاسی کوریج کیسے ہوتی ہے جی, وہ سیاست کیسے کر رہا ہے جی. یہ میڈیا پر ایک کریکٹر اسیسینیشن جو ہے حکومت کی جانب سے جاری ہوگی. اور حکومتی وزراء آپ کو پتہ ہے ویسے بھی اور کوئی کام نہیں کرتے, پریس کانفرنسیں کرنے میں شیر ہوتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کوئی لاہور پریس کانفرنس کر رہا ہے, کوئی اسلام آباد میں کر رہا ہے, تو اسی طرح کوئی کراچی میں جا کے کر رہا ہے. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سوائے ایک سیاست کی اور کچھ نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف جو اشتہار جاری ہوا ہے ہوگا, اور اس میں جو 30 دن کی لمٹ ہو سکتا ہے وہ خود ہی آ جائیں اگر ان کی صحت ٹھیک ہوتی ہے اور ڈاکٹر ان کو جانے کی یہ سفر کی اجازت دیتے ہیں, تو اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ وہ خود ہی آ جائیں. کیونکہ دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو یہ حکومت کسی طرح بھی خود نہیں لا سکتی. اگر وہ نہ آنا چاہیں تو یہ حکومت جو مرضی کر لے وہ نہیں آئیں گے اگر وہ, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ یہاں سے گئے ہیں تو وہ کوئی ایسے تو نہیں کہ جیل پھلانگ کے گئے ہیں. اسی حکومت نے ان کی ضمانت کروائی, اور پھر نہ صرف ضمانت کرائی بلکہ کورٹ نے خود یہ کہا کہ ECL سے نام تو حکومت نے نکالا ہے, اور پرائم منسٹر عمران خان نے خود یہ کہا. پھر آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام میں یہ ذکر بھی کیا تھا جب وہ ایبٹ آباد موٹر وے کی ایک تقریب میں تھے, تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے جہاز پہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا نواز شریف صاحب کو, تو انہوں نے اس کے بڑے توہین آمیز لہجے میں بات کی کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور ایسے جا رہا تھا کہ وہ تو بیماری نہیں ہے اور یہاں سے لگ رہا تھا. یہ ساری باتیں حکومت نے خود کی, حکومت نے خود ان کو باہر بھیجا, حکومت کی رضامندی سے وہ گئے. اب جب ڈاکٹر ان کو کہیں گے کہ جی آپ ٹھیک ہیں, آپ کی صحت ٹھیک ہے اور آپ سفر کر سکتے ہیں, تو پھر وہ آئیں گے. اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں حکومت سوائے اس پہ سیاست کر سکتی ہے, لیکن اب جو ملکی حالات ہو گئے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ تر حکومت کی جانب سے نہ حکومتی موقع پر عوام کو زیادہ کان نہیں دھر رہا ہے, کوئی زیادہ توجہ نہیں کر رہے. اب سوال یہ ہے سیادہ ترین صاحب, آپ نے بالکل بڑا اچھا اس پہ تجزیہ دیا. سوال یہ ہے
کہ حکومت لانا نہیں چاہتی یا لا نہیں سکتی. یہ دو اس ضمن میں تھوڑی سی اس میں ضرور یہ بات کروں گا کہ اگر عدالت بھی اپیلوں کے خلاف سماعت تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جناب 30 روز میں پیش ہوں ورنہ اشتہاری کرا دیا, اگر فیصلہ سنا دیا جاتا کورٹ کی جانب سے اور وہ کنوکٹڈ ہو جاتے تو جیسے عرفان قادر صاحب نے کہا تو پھر کچھ آثار پیدا ہو سکتے تھے کہ حکومت انہیں لانے میں کامیاب ہو سکتی تھی, کہ وہاں پہ جا کے بات کی جا سکتی تھی کنوکٹڈ مجرم ہے. تو اب یہ صورتحال جو ہے جس میں ابھی وہ کنوکٹڈ نہیں ہوئے ہیں اور یہ اشتہاری قرار دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے حکومت لانا ہی نہیں چاہ رہی. نہیں دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ حکومت جو ہے, حکومت کی تو پہلے بھی خواہش اور مرضی کے مطابق ان کی میاں نواز شریف باہر گئے. اگر حکومتی خواہش نہ ہوتی تو ECL سے ان کا نام ہی نہ نکالتے, وہ پڑے رہتے یہاں. اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کو سزا ہو گئی ہے اور وہ کورٹ سے ضمانت اس کی ہوئی اور پھر ECL سے اس کا نام نکالا اور وہ علاج کے لیے باہر گیا. یہ جہاں یہ تبدیلی والے اور نئے پاکستان کی جو بہت سی تعریفیں کرتے ہیں نا وزراء, اس میں نئے پاکستان میں یہ بات بھی اب شامل ہے. جب یہ اس کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ بھی ہوا. اب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس سوائے میاں نواز شریف کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی یا ان پہ سیاسی تنقید کرنے کی یا ان کو مطلب برا بھلا کہنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور میاں نواز شریف کو یہ حکومت بالکل نہیں لا سکتی. آپ کو پتہ ہے ہمارے کئی بلوچ لیڈر وہاں موجود ہیں, آپ کو پتہ ہے ایک MQM کے لیڈر وہاں موجود ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے ہیں. کسی دن آپ اس پہ بھی پروگرام رکھیں, وہ ہم یہ بتائیں گے کہ وہ جو سوئٹزرلینڈ میں کون کون آدمی بیٹھا ہوا ہے اور کون کون بلوچ بیٹھا ہوا ہے اور کون سا بلوچ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے اور کون سے لیڈرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو حکومت ان کو بھی نہیں لا سکی, وہ بھی وہاں موجود ہیں. اسی طرح میاں نواز شریف کو اگر یہ آپ سمجھیں کہ کوئی حکومت جو ہے وہ ان کو کہے گی برطانوی حکومت کو, اور برطانوی حکومت ان کو کہیں گے جی یہ نواز شریف کو ہم جہاز پہ بٹھا رہے ہیں اور آپ لے لیں, ایسا ممکن نہیں ہے. اب صرف ایک ہی ہے کہ میاں نواز شریف خود جب چاہیں یا ان کے ڈاکٹر ان کو کہیں کہ آپ ٹھیک ہے, آپ کی صحت اب ٹھیک ہو رہی ہے اور آپ جہاز کا سفر کر سکتے ہیں, تو وہ آئیں گے. اس کے علاوہ میرا خیال ہے حکومت کو شیخ رشید صاحب کو ایک ہے کہ ہر ہفتے میں وہ 4 پریس کانفرنسیں کر لیا کریں, مراد سعید صاحب کو 2 درجن پریس کانفرنس کر لیا کریں. اپنی وزارتوں پہ یہ لوگ توجہ نہیں دیتے. مواصلات کا کل ہم نے بتایا کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے, اسی طرح ریلوے کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں. تو میں یہ تو وہ شاہد خاقان صاحب والی بات ہے نا, وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جناب حکومتیں جو ہیں وہ کارکردگی سے جواب دیتی ہیں, اپوزیشن بات کرتی ہے, حکومت اپنی کارکردگی سے جواب دیں. یہ اس طرح کے بیانات اور وضاحتیں دینے سے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ وہی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں بالکل, اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ اگر کارکردگی نہیں ہوگی تو یقینی طور پر یہ بھی تاریخ لکھی جائے گی. لیکن اب میاں نواز شریف کی کریکٹر اسیسینیشن, میاں نواز شریف کو اگر کل کو مفرور قرار دے دیا جاتا ہے, ابھی اخبار میں ان کا اشتہار دیا جا رہا ہے, اعلانات کروائے جائیں گے, ڈھول بجا کر اعلانات کیے جائیں گے, یہ احکامات ہیں آرڈر اس کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اب سوال یہ ہے کہ خود ظاہر ہے ان کا بھی ایک سیاسی معاملہ ہے, ماضی میں نون لیگ پر اپنے اوپر بھی یہاں سے چلے جانے اور NRO کے داغ ہیں. میاں صاحب نے ابھی جیل بھگتی, چلے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, یہ معاملہ ہوا, تو کیا ان کو واپس نہیں آ جانا چاہیے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ میاں صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ واپس نہیں آنا چاہتے. میاں صاحب واپس آئیں گے. جس قسم کا انہوں نے آل پارٹیز میں پوائنٹ آف ویو لیا اور جس قسم کی انہوں نے بات کی, وہ بہت اگریسو بات کی تھی اور ان کے جذبات سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت آ جائیں گے. اور لیکن پرابلم ان کی صحت کا ہے, مسئلہ ان کی صحت کا ہے کہ ڈاکٹر ان کو اگر جہاز میں سفر کرنے کی اجازت دیں گے کہ آپ اتنے گھنٹے سفر کر سکتے ہیں تو پھر وہ آئیں گے. ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں نقی صاحب, اگر تو میاں نواز شریف یہاں آ گئے تو جو شخص برطانیہ میں بیٹھا ہوا اس حکومت کے لیے اتنا دباؤ کا شکار ہو رہا ہے کہ اس کو ہینڈل نہیں کیا جا سکتا اور اس کا جواب دینے کے لیے پوری کی پوری حکومت لگی ہوتی ہے جی. اگر میاں نواز شریف پاکستان میں آ گئے تو پھر حکومت کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی, مشکلات میں کمی نہیں ہوگی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کی معاشی جو پالیسیاں ہیں وہ بہت ہی مایوس کن ہیں اور ان پالیسیوں کی وجہ سے عوام بہت مشکلات کا شکار ہے. لوگ سڑکوں پہ آنے کے لیے بالکل تیار ہیں, صرف ان کو لیڈرشپ چاہیے. سر میڈیا بریفنگ پہ معاشی صورتحال کو اچھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین جہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे कि आज वज़ीर कानून राजा बशारत ने भी गुफ्तगू की है। शिबली फराज साहब का भी हमने जिक्र किया कि उन्होंने भी गुफ्तगू की और कराची में वो बात कर रहे थे, मीडिया के हवाले से उन्होंने बात की। वज़ीर कानून राजा बशारत ने भी वही बात की। उन्होंने कहा एक मफरूर मुजरिम, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी उनको मफरूर या इश्तिहारी करार देना है जब तक वो पेश नहीं होते 30 रोज़ के अंदर, लेकिन आज उन्होंने ये टर्म इस्तेमाल कर दी है और वो ये कहते हैं कि मफरूर मुजरिम जो है वो कौम की क़यादत करना चाहता है बाहर से बैठकर। और दूसरा, राजा बशारत साहब ये कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि अपोजिशन का जारहाना रवैया क्यों है। तो हमारे साथ मौजूद हैं शाहिदा अहमद साहबा, आप MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। शाहिदा साहबा, क्या वजह है? मेरे ख्याल में ये बात तो वाज़ेह है कि अपोजिशन का जारहाना रवैया क्यों है। मुराद सईद साहब, वफाकी वज़रा और दीगर वज़रा रोज़ाना खुद आकर ये बताते हैं और शिबली फराज साहब बताते हैं कि अपोजिशन का जारहाना रवैया किस लिए है, वो NRO मांगना चाहते हैं, हम NRO नहीं देंगे। तो ये राजा साहब को क्यों समझ नहीं आ रही? देखिए, इसमें मैं आपको बात ये करूंगी कि जो नवाज शरीफ साहब जो है वो इलाज के लिए उन्होंने अदालत से उन्होंने परमिशन ली और वो बाहर गए इलाज पे करवाने के लिए, और आपने देखा कि इलाज की बजाय वो बाहर बैठ के वो अपनी सियासत जो है उसको चमकाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जरूरी बात ये थी कि जो वोट को इज्जत देने का जो उन्होंने नारा लगाया था, उससे बेहतर है कि वो क्यों नहीं पाकिस्तान वापस आते और अदालत और आइन को क्यों नहीं इज्जत देते। शाहिदा अहमद साहबा, एक बीमार आदमी है जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने खुद ECL से नाम निकाल के भेजा है, वो अब ठीक होगा तो आएगा ना, जब डॉक्टर इजाजत देंगे तो आएगा। देखिए, वो बीमार नहीं है। अगर वो बीमार होते तो वो बाहर बैठ के किसी के नारेबाजी और जिस के उनकी वीडियोस आप देखते हैं जिसका वो चल फिर रहे हैं, जिसका उनका वो अपनी वो चमका रहे हैं उसको जो भी अपनी वो कहते हैं जो भी अपने उसको अपनी सियासत चमका रहे हैं। ठीक है, सियासत चमका रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। शाहिदा अहमद साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। आपका मौक़िफ़ हम लेना चाह रहे थे, वो वाज़ेह हो गया है। अब ज़ाहिर है शाहिदा अहमद साहबा का वही मौक़िफ़ है PTI के बारे में। वो कहते हैं वो बाहर बैठकर सियासत चमकाना चाहते हैं और वो बीमार नहीं है, ये PTI का मौक़िफ़ है। तो बीमार नहीं थे तो फिर बाहर क्यों भेजा था? मेरे ख्याल में ये भी बड़ा वाज़ेह सवाल है। खुद अपोजिशन ये सवाल, जैसे आपने अभी कहा है कि वो बीमार नहीं है तो फिर बाहर क्यों भेजा था? अब तो हुकूमत ये भी कह रही है कि वो बीमार नहीं थे, हमें धोखा देकर बाहर चले गए। तो ये सूरत हाल तो पैदा हो गई। थोड़ा आगे बढ़ ले, मेरे ख्याल में इसका जवाब आ गया। तरीन साहब, ये तमाम सियासी सरगर्मियाँ, तमाम तर सियासी माहौल, ये सब कुछ इसलिए है कि मुल्क में जमहूरियत का तसलसल चलता रहे। और जमहूरियत इसलिए चले कि यहाँ पे रहने वाली आवाम को फ़ायदा हो, यहाँ पे रहने वाले आवाम सुख का सांस ले सके और ये मुल्क तरक्की करे। मेरे ख्याल में बुनियादी वजह ये है। लेकिन सरहदों पर हमारी हिफाजत करने वाले, और बल्कि अब तो सरहदों के अंदर जो दहशत गर्दी हमारे शहरों तक आ पहुंची थी, जिससे ना कोई स्कूल महफूज था, ना बच्चे महफूज थे, ना कोई बस अड्डा महफूज था, ना कोई एयरपोर्ट महफूज था। तो यहाँ पे जो सूरत हाल थी उसको ख़त्म करने में जिन सिपाहियों ने अहम किरदार अदा किया है, आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के घर का दौरा किया है। ये टाँक ऑपरेशन में शहीद हुए हैं और उन्होंने अपने अहलिया के हमरा ये दौरा किया है। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अच्छी रिवायत है कि जो अपनी अहलिया के हमरा उनके ख़ानदान से जाकर मिले हैं, उन्हें हौसला अफजाई हुई है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि एक नौजवान जब शहीद हुआ तो उसके जो खातून थी, उसकी जो बेवा और बीवी थी, उसकी बेवा, वो उसके मैयत के साथ बैठी हुई थी, वो ताबूत के साथ। तो उस पर वो एक तस्वीर छपी। तो उसके बाद एक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब, सिपा सालार पाकिस्तान का एक बयान आया। उन्होंने कहा जब मेरा कोई भी नौजवान शहीद होता है मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं समझता हूँ कि ये हमारे वो नौजवान हैं जिनकी वजह से हम लोग पुरसकून रात को सोते हैं और दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाते हैं। और मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो, क्योंकि उनके सरबराह हैं, तो यकीनन उनको हमसे ज़्यादा दुख होता है और इसीलिए वो वहाँ गए हैं। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी एक रवायत है और उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। हम भी इन सिपाहियों को सलाम पेश करते हैं, खराज अक़ीदत पेश करते हैं। सर, थोड़ा सा बात कर लें CDA की। और CDA की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी गुज़िश्ता दिनों में मेयर का हमने जिक्र किया, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, इन डिटेल आपने बात की। ये CDA के पास कुछ महकमे गए हैं। अब आप समझते हैं, आप क्योंकि बड़े हामी हैं कि CDA के पास महकमे जाने चाहिए, सूरत हाल बेहतर हो सकती है, तो क्या तवक्को की जा सकती है? देखिए नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मैं इसलिए हामी हूँ कि मुझे यहाँ आए हुए 30 साल हो गए हैं और ये सारे के सारे महकमे जो हैं ये इस्लामाबाद को बने हुए 60, 62, 63 साल हो गए होंगे। ये मैं समझता हूँ कि सारे जो इदारे हैं यहाँ लोकल
لیول وہ CDA چلاتا تھا. صفائی کے کام ہوں, وہ سڑکیں ہوں, کوئی اور عمارتیں ہوں, یہ ایون یہ جو مختلف موسم جو تبدیل ہوتی ہیں اس میں سپرے کرنا, یہ سارے CDA کا, انوائرمنٹ کا کرنا, یہ سارا CDA کا کام تھا. لیکن جب یہاں کا MCI بنی, کارپوریشن بنی, میئر کے پاس چلے گئے, آپ ہمارے دفتر سے باہر نکلیں اور ارد گرد میں دیکھیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے اسلام آباد ایک جنگل کی شکل اختیار کر گیا, کوئی جھاڑیاں کاٹنے والا نہیں تھا. اور اس کے بعد جگہ جگہ جو آپ دیکھیں, کل بھی میں نے یہ کہا تھا, G6 جو ہے گولڈن مارکیٹ اور مختلف G6 کے علاقے جو ہیں وہ کوڑا کے بالکل ڈھیر بنے ہوئے ہیں. تو نواحی علاقوں کا تو حال ہی نہ پوچھیں نا. جی, وہاں جو شہری علاقے ہیں وہاں اتنی مطلب گندگی ہے جس کی کوئی حد نہیں, اور اس گندگی کی وجہ سے جو ہے وہاں پر لوگ جو ہیں بیمار ہو رہے ہیں, گزرنا مشکل تھا. اور یہ جو میئر صاحب تھے یہ صفائی کا کام بالکل کنٹرول نہیں کر سکے. انہوں نے ٹھیکیداری سسٹم پہ دیا ہوا تھا اور وہاں کرپشن بہت زیادہ تھی. جیسے یہ ان کے پاس آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں عامر احمد علی صاحب نے کل ہی جو ہے وہ میٹنگز بلائی اور ہنگامی طور پر اب شہر کی صفائی شروع ہو گئی ہے. چند روز میں آپ دیکھیں گے کہ بہت بہتر صورتحال ہو جائے گی. چلیں, یہ ایک اچھا ہے, امید کی جا سکتی ہے, اور یہ واقعی پورے ملک میں چل رہا ہے. ہمارے ہاں بھی یہ صورتحال ہے, تو اس کو اگر کیپٹل کو صاف رکھا جائے تو یقینی طور پر اس کے اثرات صرف ملک کی سرحدوں تک نہیں بلکہ دور تک جاتے ہیں. پروگرام کا وقت چونکہ اختتام پذیر ہو گیا ہے, اور اسی کے ساتھ ہی کہ تمام تر سرگرمیوں کا, چاہے وہ سیاسی سرگرمیاں ہوں, چاہے وہ اداروں کی سرگرمیاں ہوں, چاہے وہ معاشی صورتحال کی یہاں پہ بات کی جاتی ہے, ان تمام چیزوں کا مقصد ملک کو استحکام دینا, ملک کو ترقی دینا اور اس میں رہنے والے عوام کو سہولیات فراہم کرنا ہے. میرے خیال میں اگر اسی پیرائے پر تمام ادارے اپنا رول پلے کریں تو صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہو سکتی ہے. کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.